मैंने लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर परवेज़ कियानी या परवेज़ अख्तर कियानी को वाइस चीफ बनाया और फिर अपना जानशीन बनाया, लेकिन अब जब कभी मैं फ़ोन करता हूँ तो जनरल कियानी मेरा फ़ोन पिक नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है और मेरे तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात हो रही थी जनरल मुशर्रफ की। साबिर शाकिर कहते हैं कि हम 4-5 सहाफ़ियों का एक ग्रोह वो जनरल मुशर्रफ से मिलने के लिए गया तो जनरल मुशर्रफ ने बड़ी दुखी आवाज़ में ये किस्सा सुनाया। तो बताना सिर्फ ये था कि ये जो दौरे इब्तिला है, ये जो दौरे बला है, ये किसी के साथ नहीं रहा। अभी कल की बात है जनरल मुशर्रफ और फिर कल की बात है जनरल मुशर्रफ दुबई में फिर बोल नहीं सकते और फिर नलकियाँ लगी हुई हैं एंड सो। तो ये सबक जो है वो हासिल तो कोई नहीं करता। तारीख़ का सितम ये है कि तारीख़ से कोई नहीं सीखता। मैंने कहा कि अपने न्यूट्रल्स के नाम ये कर दूं कि फिर ये होता है कि फ़ोन भी अगले पिक नहीं करते। जो अनोखे लाडले हैं और खेलने को चांद मांग रहे हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, वो इस बात पर परेशान हैं कि उनको लाडला कहा जा रहा है, यानी उनको लाडला ना कहा जाए, उनको फौजियों का परवरदा ना कहा जाए। हालांकि जिसकी पैदाइश जनरल जिलानी के घर में हुई और जिसको जवान जनरल ज़िया ने किया, वो इस बात पर शर्मिंदा है। यानी वो सारे फ़ायदे भी ले रहा है, वो अदालतों से क्लीन चिटें भी ले रहा है, वो सरकारी इस्तकबाल भी करवा रहा है, उसके केसेस भी ख़त्म हो रहे हैं, उसकी बेटी भी बरी हो गई, उसका भाई भी बरी हो गया और अब वो अपने आप को इस बात पर शर्मिंदा सा महसूस कर रहा है कि उसको फौज की सपोर्ट हासिल है। यानी लोगों में ये परसेप्शन बन रहा है या परसेप्शन बन गया है कि वो टाउट है, वो डील के तहत आया है, वो डील के तहत गया था और डील के तहत आया है। ये उसने 30-40 बंदों का इजलास, वैसे तो नून लीग में दानिश्वर कम ही नजर आते हैं, लेकिन जिनको मियाँ साहब दानिश्वर समझते हैं उनको बुलाकर कहा गया है कि इस बयानिए को रद्द करने की कोशिश करें कि मियाँ साहब जो है वो फौज के ताउन से आए हैं। दूसरी अहम बात यह है कि टिकट लेने की जो तारीख है उसमें इजाफा कर दिया गया है, क्योंकि मतलूबा अफराद टिकट लेने नून लीग का नहीं पहुंचे और जिन लोगों ने टिकट लिया है वो अपने इनर सर्कल्स में कहते फिर रहे हैं कि मियाँ साहब को जो लाए हैं इलेक्शन भी वही जितवाएंगे। ये उनके अपने बंदे प्राइवेट महफिलों में कह रहे हैं कि जिन्होंने मियाँ को बाहर भेजा था, जो मियाँ को लाए हैं तो उन्हीं के जिम्मे है, वो हमें जितवाएंगे। कैसे जितवाएंगे ये अब न्यूट्रल्स जानते हैं और वो लोग जानते हैं, वरना उनके टिकटों की हासिल करने की तारीख में इजाफा कर दिया गया है, मुद्दत बढ़ा दी गई है, क्योंकि मतलूबा बंदे जो है वो टिकट लेने नहीं आए। तो मियाँ साहब से अर्ज ये करना था कि वो टीवी पे बार बार कहते हैं कि दाग तो अच्छे होते हैं। मियाँ साहब ये दाग लगा रहने दें, वरना आपकी अपनी सीट भी खतरे में है, आपके भाई चेरी ब्लॉसम की सीट भी खतरे में है, आपकी वो जो उम्मीद सहारा है, जो उम्मीद शाम है, उसकी सीट भी खतरे में है। ये दाग बहरहाल आपको बड़ा फायदा देगा। इस दाग पर नाराज ना हो, और ये दाग है ही नहीं, ये खुली हकीकत है। जिस तरह सूरज निकलता है कि आप डील करके भागे, डील करके वापस आए, वरना आप तो अपनी बीवी के जनाजे पर नहीं आए, आप तो अपनी बीवी को छोड़े माँ के जनाजे पर नहीं आए। तो अभी आपको कोई यकीन दहानियां करवाई गई थी जिसकी वजह से आप वापस आए। तारीख में एक नाम है जनरल पिनोशे और उनके एक मुंतखब वजीर आजम
اولندے، یعنی ان کا کیس اور پھر عمران خان اور باجوہ کا کیس. میں نے کافی جنرل پنوشے کے بارے میں کافی کچھ جمع کیا ہے. یہ قصہ آپ کو سنانا تھا. پوری پاکستان کی 70 سالہ تاریخ، نیوٹرلز کا کردار، چودھری نظام الدین کا کردار، یہاں پہ کیا ہوتا رہا ہے، کیا ہوتا آیا ہے، وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. لیکن میں اپنے موبائل سے دیکھ کے پڑھوں گا. جنرل پنوشے اور عمران خان، باجوہ اور اولندے. والدہ نے اس کا نام آگسٹو رکھا تھا، لیکن دنیا میں وہ جنرل پنوشے کے نام سے مشہور ہوا. وہ جنوبی امریکہ کے ملک چلی کا رہنے والا تھا. چلی دنیا کا سب سے پتلا اور لمبا ملک ہے. امریکی اسے تسمہ کہتے ہیں، یعنی تسمے کی شکل کا ہے. اس کے والد کسٹم انسپیکٹر تھے. گھر میں غربت تھی، لیکن والدہ اپنے سلیقے سے گھر چلا لیتی تھی. وہ انجینئر بننا چاہتا تھا، لیکن والدہ کی خواہش تھی وہ فوج میں افسر بنے. اس نے والدہ کی خواہش مان لی. پنوشے نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور وہ آگے بڑھتا چلا گیا. توجہ دینی ہے کہانی پہ. 1970 کے الیکشن ہوئے اور ان الیکشنوں میں عوام نے سوشلسٹ پارٹی کے مشہور لیڈر سلواڈور اولندے کو صدر منتخب کر لیا. ایک منتخب صدر. اولندے ایک کمیونسٹ شاعر تھا. اس نے ملک کی تمام صنعتیں، کانیں، بینک اور مواصلاتی کمپنیاں سرکاری تحویل میں لے لیں، نیشنلائز کر لیں. یہ اقدامات امریکہ کے لیے تشویشناک تھے. وہ یہ ساری چیزیں اپنے منشور میں بتا چکا تھا. امریکہ کو خدشہ تھا. یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے. کہیں چلی بھی کیوبا کی طرح کمیونسٹ ملک نہ بن جائے. چنانچہ امریکہ نے صدر اولندے اور کمیونسٹوں کو ہٹانے کا فیصلہ کیا. ایک ایک لفظ پہ غور کرنا ہے. امریکہ نے حزب اختلاف، اخبارات، سیاستدانوں، تاجروں اور ٹریڈ یونین رہنماؤں پر کروڑوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی. جیو دیکھ لیں، سما دیکھ لیں، اپنے صحافی دیکھ لیں، اپنے سیاستدان دیکھ لیں، پی ڈی ایم کا کت خانہ دیکھ لیں، سندھ یاد رکھیں. سرمایہ کاری کی جس کے آخر میں امریکہ کو فوج میں ایسے افسر کی ضرورت پڑی جو چلی کی حکومت پر قبضہ کر لے اور پھر برسوں امریکی مفادات کی کاشتکاری کرے. جنرل پنوشے میں یہ ساری خوبیاں موجود تھیں. جنرل پنوشے صدر اولندے کے دور میں کور کمانڈر تھا. صدر اولندے کو ایک ایسا جرنیل درکار تھا جس کا خاندانی پس منظر زیادہ مضبوط نہ ہو اور جس میں وفاداری اور خلوص موجود ہو. وہ جنرل پنوشے کی شکل اور عز و انکساری سے دھوکہ کھا گیا. چنانچہ اس نے اسے مسلح افواج کا کمانڈر ان چیف بنا دیا. امریکی حکومت جنرل پنوشے کی تاڑ میں تھی. امریکہ نے جنرل پر سرمایہ کاری کی اور جنرل پنوشے نے 11 ستمبر 1973 کو صدر اولندے کا تختہ الٹ دیا، جس کے بعد صدر اولندے نے صدارتی محل میں خودکشی کر لی. ایک منتخب صدر. یوں اس شام جنرل آگسٹو پنوشے یوگاروئے چلی کا بلا شرکت غیر مالک و مختار بن گیا. آج کی تصویر. جنرل پنوشے میں 4 خصوصیات تھیں. اب پھر غور کرنا ہے. وہ طاقت استعمال کرنا جانتا تھا. وہ سمارٹ اور چلاک تھا. وہ شطرنج کی طرح لوگوں کے ساتھ کھیلتا تھا اور وہ سازش کرنے میں ماہر تھا. ساری باتیں. اس نے اقتدار میں آتے ہی تمام کمیونسٹوں کو گرفتار کر لیا. پی ٹی آئی والے سن لیں. اس نے 28,000 لوگوں کو ٹارچر کیا، جن میں سے 3,000 سیاستدان قتل ہو گئے. وہ مخالفین کو گرفتار کرتا اور اگلے دن ان کی لاشیں دریا میں تیرتی ہوئی ملتی یا جنگل میں کسی درخت سے لٹک رہی ہوتی. وہ 100 لاشوں کو ایک گڑھے میں دفن کر دیتا تھا. وہ ایک تابوت میں 3 مردے بھی ڈال دیتا تھا. اس نے 3 برسوں میں چلی سے کمیونسٹ ختم کر دیے. وہ آئین اور قانون توڑنے اور نیا بنانے پر یقین رکھتا تھا. روزانہ جو آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ ہو رہا ہے، اس لیے میں نے یہ سٹوری آپ کے لیے منتخب کی ہے. اس کا کہنا تھا وردی اس کی اصل قوت ہے
اور جب تک وہ مسلح افواج کا کمانڈر ان چیف ہے اسے کسی طاقت کا کوئی خوف نہیں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اب کیانی فون بھی نہیں اٹھاتا۔ وہ کہتا تھا چلی میں صرف وہی پتا ہل سکتا ہے جسے میں ہلنے کی اجازت دوں گا۔ اس نے 1974 میں ریفرینڈم کرایا اور 75% عوام نے اس کے حق میں ووٹ دے دیا۔ ووٹ کوماز میں ہے۔ اس نے مارچ 1981 میں اپنی مرضی کا آئین بنایا اور خود کو 8 برس کے لیے باوردی صدر منتخب کرا لیا۔ وہ یونیفارم کے بغیر کسی سیاستدان سے ملاقات نہیں کرتا تھا۔ اس نے 1982 میں جمہوریت نافذ کرنے کا اعلان کیا، لیکن وہ 1982 آتے ہی اپنے وعدے سے مکر گیا۔ وہ خود کو عوام میں انتہائی پاپولر تصور کرتا تھا۔ 1988 میں اس نے عوام کو تھوڑی سی آزادی دی اور اس کے بدلے میں ریفرینڈم کرا دیا۔ اس کا خیال تھا عوام اسے مزید 10 برسوں کے لیے صدر منتخب کر لیں گے، لیکن اتنی دھاندلی کے باوجود وہ ہار گیا۔ ملک میں صدارتی الیکشن ہوا اور عوام نے اپوزیشن لیڈر اور کرسچین ڈیموکریٹک پارٹی کے ایلون ایزوکار کو صدر منتخب کر لیا، جس کے بعد اسے صدارتی عہدہ چھوڑنا پڑا، لیکن اس نے یونیفارم اتارنے سے انکار کر دیا۔ اس نے خود کو 10 سال کے لیے بطور کمانڈر ان چیف توسیع دے دی۔ اس نے خود کو تاحیات سینیٹر بھی بنا لیا۔ جنرل پنوشے چلی کو روشن خیال اور اعتدال پسند بنانا چاہتا تھا۔ ان کے اپنے نعرے ہوتے ہیں، سب سے پہلے چلی، کچھ یاد آئے؟ سب سے پہلے چلی اس کا فلسفہ حیات تھا، لہذا وہ امریکہ کا ہر جائز و ناجائز حکم فوراً مان لیتا تھا۔ اس نے امریکی شہریوں کو چلی میں خصوصی حقوق دے رکھے تھے۔ امریکہ نے چلی میں FBI اور CIA کے باقاعدہ دفتر بنا رکھے تھے اور یہ لوگ ان دفتروں کے ذریعے پورے جنوبی امریکہ کو مانیٹر کرتے تھے۔ اس نے کمیونسٹوں کے ساتھ ساتھ تمام مذہب پسند عناصر کو بھی چلی سے فارغ کر دیا۔ کسی نے ایک بار اس سے پوچھا تھا تم ایک تابوت میں 2-2 3-3 مردوں کو کیوں دفن کرتے ہو؟ اس نے ہنس کر جواب دیا میں قبرستانوں کی جگہ بچانا چاہتا ہوں۔ اس نے عدالتوں پر بھی قبضہ کر رکھا تھا۔ ایک ملک بار بار آپ کے ذہن میں آئے گا جب کوئی پیار سے بلائے گا، تم کو ایک شخص یاد آئے گا۔ اس ایک لائن میں آپ کو ایک ملک یاد آئے گا اور اس ملک کا نام میرے ناظرین نے کومنٹس میں لازمی لکھنا ہے کہ کون سا ملک ذہن میں آ رہا ہے۔ اس نے عدالتوں پر بھی قبضہ کر رکھا تھا۔ وہ نافرمان ججوں کو عہدے سے ہٹا دیتا تھا، یہ آج کل مظاہر علی نقوی، یا پھر انہیں روڈ ایکسیڈنٹ میں مروا دیتا تھا۔ اسے سیاستدان اچھے نہیں لگتے تھے، وہ انہیں ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتا تھا۔ چنانچہ اس کے دور میں زیادہ تر سیاستدانوں نے جلا وطنی اختیار کی، کدھر مراد سعید، یا پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، پریس کانفرنسز۔ اسے کرنسی نوٹ بدلنے کا بھی شوق تھا۔ اس نے اپنے دور میں چلی کے تمام نوٹ تبدیل کر دیے۔ اسے شراب پینے اور پلانے کا بھی شوق تھا، لہذا اس نے اپنے دور میں چلی میں بے تحاشا شراب خانے اور ڈسکو کلب بنائے۔ وہ خوش لباس تھا، اس کے سوٹ اٹلی سے سل کر آتے تھے اور نیو یارک میں ڈرائی کلین ہوتے تھے۔ اسے رقص دیکھنے کا بھی شوق تھا، چنانچہ اس کے دور میں دنیا بھر کی اداکارائیں سانتیاگو آتی تھیں اور اس سے خوب داد پاتی تھیں۔ وہ سیکیورٹی کے بخار میں بھی مبتلا تھا، سیکیورٹی، لہذا وہ جب صدارتی محل سے نکلتا تھا تو سانتیاگو کی ساری سڑکیں ویران ہو جاتی تھیں اور اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں 20 بلٹ پروف گاڑیاں چلتی تھیں۔ اس کے بیڈ روم کے باہر توپیں اور میزائل نصب ہوتے تھے، لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک دن طلوع ہوا اور وہ سانتیاگو کی گلیوں میں رسوا ہو کر رہ گیا۔ اس کی اپنی بنائی ہوئی عدالتوں نے اس کے خلاف انکوائریاں شروع کرا دیں، کیانی فون نہیں اٹھاتا۔ اس کا اپنا بنایا ہوا قانون اس کے پاؤں کی بیڑیاں بن گیا۔ وہ دن 10 مارچ 1998 تھا۔ اس دن جنرل پنوشے نے یونیفارم اتاری، ریٹائرمنٹ لی اور زندگی آرام اور سکون کے ساتھ گزارنے کا اعلان کر دیا، لیکن اگلے ہی دن اس کا احتساب شروع ہو گیا۔ وہ علاج کے لیے لندن گیا۔
اور برطانوی حکومت نے اسے گرفتار کر لیا۔ برطانوی حکومت میں 2000 میں اسے سانتیاگو بھیجا تو عدالت نے اسے طلب کر لیا۔ اس پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی، 3000 لوگوں کے قتل اور وسیع کرپشن کا الزام تھا۔ 2004 میں اس کا $2.70 کروڑ کا ایک اکاؤنٹ بھی پکڑا گیا۔ وہ شدید ڈپریشن اور پریشانی کا شکار ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی لوگ اس سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں۔ اس نے ایک دن اپنے خاص خادم سے وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، سر آپ خود کہا کرتے تھے یونیفارم آپ کی اصل طاقت ہے، آج آپ اس طاقت سے محروم ہو چکے ہیں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ جنرل پنوشے کو 3 دسمبر 2006 کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس کی اینجیوپلاسٹی ہوئی لیکن وہ 10 دسمبر کو دم توڑ گیا۔ 10 دسمبر انسانی حقوق کا عالمی دن تھا۔ اس دن جنرل پنوشے کی موت قدرت کا اس سے انتقام تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی، میری لاش کو جلا دیا جائے، مجھے خطرہ ہے لوگ میری قبر کی بے حرمتی کریں گے۔ اس کا خدشہ درست تھا۔ جنرل پنوشے کی موت پر ہزاروں لوگ گھروں سے نکلے اور انہوں نے سانتیاگو میں رقص شروع کر دیا تھا۔ وہ آتش بازی بھی کر رہے تھے۔ پولیس کو ان لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور آنسو گیس استعمال کرنا پڑی۔ جنرل پنوشے کی موت ایک اور آمر کا انجام تھی۔ اس موت نے ثابت کر دیا زمین کا ہر آمر دنیا سے رسوا ہو کر رخصت ہوتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے اقتدار اور طاقت کو اپنے ہاتھوں سے نکلتے دیکھتا ہے اور پھر ہائے ہائے اور اوئے اوئے کے نعروں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور دنیا میں شاید ہی کوئی آمر گزرا ہو، ظالم گزرا ہو جسے قبر اور مٹی نصیب ہوئی ہو اور جسے مرنے کے بعد بھی لوگوں نے یاد رکھا ہو۔ جنرل پنوشے کی موت نے ثابت کر دیا لیڈر اور آمر میں صرف انجام کا فرق ہوتا ہے۔ لیڈر دنیا سے ہمیشہ عزت کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد لوگ ان کی قبر پر دیا جلاتے ہیں، جبکہ ظالم ہمیشہ پنوشے کی موت مرتے ہیں اور لوگ ان کی قبر کی طرف پشت کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ لوگ مرنے کے بعد بھی ان سے نفرت کرتے ہیں۔ لہٰذا میں صدر جنرل پرویز مشرف اور دوسرے جو ہمارے اہل اقتدار ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جنرل پنوشے کی تصویر اپنے کمرے میں لگا لیں، اس پر ایک نگاہ ڈال لیا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنرل پنوشے کی موت سے بچائے۔ یہ آج خصوصی طور پہ اپنے ناظرین کے لیے اولندے عمران خان اور جنرل پنوشے اور جنرل باجوہ کہانی میں ڈاٹ کنیکٹنگ خود کرنی ہے۔ اور پہلا فقرہ پھر دہراؤں گا کہ میں نے جنرل کیانی کو چیف لگایا، اب وہ میرا فون نہیں اٹھاتا، اور دوسری داغ تو اچھے ہوتے ہیں، میاں صاحب یہ داغ برداشت کریں، آپ ٹاؤٹ ہیں، آپ ڈیل کر کے آئے ہیں، آپ پالش کر کے آئے ہیں، آپ کمپرومائز ہو کر آئے ہیں، تو اب آپ چارلس ڈی گال نہ بنیں۔ ناظرین سے درخواست ہے کہ اگر ان کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔